सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। हुकूमत में और अपोजिशन से मुराद तीन बड़ी जमातें, इनके दरमियान इस वक्त सूरत हाल जिसको आप हेड ऑन हेड कोलिजन कहते हैं, यानी बिल्कुल दोनों एक दूसरे के साथ आकर टकरा रही हैं और अपोजिशन हुकूमत को किसी भी तौर पर हुकूमती गफलत या हुकूमती कोताही के ऊपर माफ़ करने को तैयार नहीं। और हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने है। इमरान खान साहब जो कहते हैं मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। कल मरीम नवाज साहबा बहावलपुर गई ताज़ियत के लिए बलीगुर रहमान साहब के ख़ानदान में जो बहुत बड़ा सानिया पेश आया, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने भरपूर तौर पे उस मौके से फ़ायदा उठाया और उन्होंने जो उनके सियासी जज्बात थे उसको उन्होंने वेंटिलेट किया। उन्होंने कल क्या कहा था, ज़रा सुनवा दें। ये जो नालायक आज़म है इसको मैं वज़ीर आज़म नहीं कहती, दरवाजे से आया। एक इफ्तारी क्या हो जाती है ऑपोजिशन की, इनकी टांगें कांपने लग जाती है। नालायक आज़म कहता था ना मैं किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, उसने पूरे के पूरे मुल्क के खजाने की चाबियां IMF के हवाले कर दी। मरियम बीबी का ये लबो लहजा आज से 10 माह पहले सुनने को मिलता था, इंतखाबात से पहले, लेकिन इंतखाबात के बाद शिकस्त, कैद, मुकदमात और अब तकरीबन 9 महीने की खामोशी के बाद मरियम बीबी ने दोबारा वही लबो लहजा इख्तियार किया। आज नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का दिन था। कोट लखपत जेल के बाहर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने क्या फरमाया, जरा ये भी सुनो। कोई इकोनॉमी नहीं चल रही, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही और ये मुल्क जो है IMF के हवाले कर दिया इस कठपुतली वजीर आजम ने, और इमरान खान IMF के एजेंट का किरदार अदा कर रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म कहने के बजाय नालायक आज़म कहा है, ज़रा ये भी सुनाएं। वो भी आज नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए गए थे। मैं तो ये कहता हूँ कि नालायक आज़म और पाकिस्तान जो है ये इकट्ठे नहीं चल सकते। अगर इस मुल्क को बचाना है, इस नालायक आज़म को जो है अलहदा किया जाए। PTI किसी ऐसे बंदे को ले आए जो सियासतदान हो। राइट जी। और अब आखिर में ज़रा सुनवा दें, वज़ीर आज़म साहब जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने कौम से जब खिताब किया तो उस खिताब में उन्होंने इन सब को क्या पैगाम दिया था, जिस पैगाम के जवाब में ये अपना आज शिकवा कर रहे हैं। ज़रा ये इमरान खान साहब ने जो इससे पहले भी वो कहते रहे, जब वज़ीर आज़म नहीं थे उसके बाद भी कहते रहे, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने जब ये बात कही तो ये ज़रा सुनवा। जब ये हम हाथ डालेंगे करप्ट लोगों के ऊपर, अब सब तैयार हो जाएं, ये शोर मचाएंगे। ये करप्ट लोग जो हैं, जो अभी तक बड़े आराम से पैसा बना रहे थे, ये हर जगह बैठे हुए हैं। डिपार्टमेंट्स में माफिया बैठे हुए हैं, FBR के अंदर माफिया बैठे हुए हैं, ये हर जगह लोग वो बैठे हुए हैं जो एक करप्ट निज़ाम से पैसा बना रहे थे। तो जब इनके ऊपर हाथ डलेगा, ये अपने ज़हन में डाल लें कि शोर मचाएंगे, और ये शोर हर किस्म का मचाएंगे। शायद सड़कों पर भी आएँ, जमहूरियत भी ख़तरे में आ जाएगी क्योंकि जब इनकी करप्शन के ऊपर हाथ डलेगा। लेकिन आपने मेरे साथ खड़े रहना है, क्योंकि हमने या ये मुल्क बचेगा या ये करप्ट लोग बचेंगे। राइट जी। ऑपोजिशन कह रही है कि इमरान खान वज़ीर आज़म कहलवाने के काबिल नहीं है, ये नालायक आज़म है क्योंकि इनकी नालायकियों से मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैं इनको रुलाऊंगा, इनको नहीं छोड़ूंगा, इनके साथ किसी किस्म की मुफाहमत, डील या ढील नहीं होगी। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ़ हसन साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम नवीस हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, आपका बहुत शुक्रिया। मंसूर अली खान साहब सीनियर एंकर पर्सन है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। मंसूर, आपको भी बहुत शुक्रिया। और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे, आपका भी बहुत शुक्रिया। रऊफ़ साहब, ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि अब जो पहले कुछ जैसे मरियम बीबी आप बोल पड़ी, मरियम बीबी नहीं बोल रही थी 9 महीने से, जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ये नहीं कह रहे थे वो पहले, इसका मतलब है कि अब दोनों तरफ से जो कैनन्स हैं उन्होंने दागना शुरू कर दिए हैं गोलेबारी एक दूसरे पर। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी 9 महीने क्यों इन्होंने ये सब कुछ कहा और आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 9 महीने से इनके खिलाफ केसेस चल रहे थे। आपने खुद अपने बयानिया में ये कहा है
اب جب کہ فارمر پرائم منسٹر جو ہیں وہ جیل میں ہیں اس وقت، اور ان کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک اور بیل اپلیکیشن موو کی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے موو کی ہوئی ہے. تو یہ جب مکا کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیں، کیونکہ ابھی تک ان کو امید تھی. اب جب کہ یہ حالات بالکل کلیئرلی سامنے آ گئے ہیں کہ جی کوئی مکا نہیں ہونا، کوئی NRO نہیں ہونا، تو اب اسٹیٹ آف ڈسپریشن جو ہے اس میں یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ مختلف لوگ مختلف اوقات پہ اوپر، جو کہ شاید یہ لوگ نہ ہوں جن کا ذکر ابھی آپ نے کیا یا جن کی سٹیٹمنٹس ابھی آپ نے سنائی ہیں، لیکن وہ مختلف اوقات کے اوپر ایسی باتیں کرتے رہے ہیں یا کہلواتے رہے ہیں. میں بہت پہلے سے 5-6 سال پہلے میرا خیال ہے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب جس قسم کی پالیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں یا جس قسم کی چاہ رہے ہیں، اس میں کمپرومائز جو ہے ان ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز، ان فیملی اولیگارکیز کے ساتھ وہ ایک آپشن کے طور پر موجود نہیں ہے. کیونکہ وہ اگر سیاست کرنا چاہیں گے، اپنی طرز کی سیاست کرنا چاہیں گے، تو وہ ایک دوسری طرز کی سیاست جو کہ اس ملک کے اوپر حکمران رہے ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. یہ اس قسم کی سیاست کو ختم کرنا پڑے گا. یہ دو قسم کی سیاست جو ہے وہ یکجا ایک وقت میں نہیں چل سکتی. وہی جو کانفرنٹیشن ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور جو خان صاحب کی سیاست ہے کہنے کی حد تک وہ اکاؤنٹیبلٹی کی سیاست ہے، وہ کلین اپ کرنے کی سیاست ہے. ان کی سیاست جو ہے وہ فیملی اولیگارکیز کی سیاست ہے، وہ ایک ٹریڈیشنل سیاست ہے. وہ کہتے ہیں جی سیاستدان کو لے آئیں. اب سیاست کی ذرا ڈیفینیشن بھی کر لیں میرا خیال کہ وہ سیاستدان ان کے نظر میں کون ہے اور کون نہیں ہے. ان سیاستدان ان کی نظر میں وہ ہے بندہ ہے جو کہ وہ ٹریڈیشنل پالیٹکس جو ہے، جو کہ جھوٹ اور کرپشن کے اوپر بیسڈ سیاست ہے، اس کو کنٹینیو کرے. اس کو یہ سیاستدان مان لیں گے، اور وہ بندہ جب آئے گا، اگر آ گیا تو وہ کمپرومائز بھی کر لے گا، جیسے کہ باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کمپرومائز کرتی رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ٹکراؤ ہو جانا چاہیے. میں تو میں خوش ہوں بہت. ٹکراؤ اگر ہوگا تو اس میں کس کا نقصان؟ نہیں اس میں نہیں. فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا؟ آپ نے بات کرنی ہے ریاست کی. آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ریاست کی جو بہتری ہے وہ کس میں ہے. میرے اپنی ناچیز رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کی بہتری کلین پالیٹکس میں ہے، ریاست کی بہتری اکاؤنٹیبلٹی میں ہے، ریاست کی بہتری جو ہے وہ ریاست کے جو ریاست کو مضبوط کرے اس قسم کی پالیسیز کو پرسو کرنے میں ہے. وہ انفارچونیٹلی ہم نے اس ملک میں کم از کم پچھلے 30-35-40 سالوں میں ہم نے وہ پالیسیز پرسو نہیں کی. تو اگر یہ ٹکراؤ ہوتا ہے، جو کہ ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے، میری ذاتی رائے ہے، تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، آگے چلنا ہے، کلین پالیٹکس کرنی ہے کہ کیا ہم نے وہی جو گن بلاک کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا. منظور، اگر نکلتی ہے اپوزیشن عید کے بعد، یا اپوزیشن اسی طرح سے جب موقع ملے کیمرے کے سامنے آ کے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائے، اپوزیشن تو کرتی رہے گی. اب سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن لوگوں کو بھی نکالے گی حکومت کے خلاف یا نہیں؟ اس کا جو فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے، وہ اپوزیشن شاید نہ کر پائے. یعنی اکنامک کرائسس تو ایک طرف، اور بہت کچھ ہے جو یہ حکومت کر سکتی ہے لوگوں کے لیے اپنے منشور کے مطابق. جو تبدیلی کا نیریٹو تھا، جو ریفارمز لانے کا نیریٹو تھا، جو چیزوں کو ٹھیک کرنے کا، جو سسٹم کو ٹھیک کرنے کا نیریٹو تھا، اگر وزیر اعظم یہ کرنا شروع کر دیں، ہر 15-20 دن کے بعد لوگوں کو کوئی نئی خوشخبری مل رہی ہو، تو جتنی کوشش کر لیں اپوزیشن مل کے، یہ لوگوں کو باہر نہیں نکال پائے گی. تو یہ سارا اس وقت معاملہ تو وزیر اعظم کے ہاتھ میں. نہیں، میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں، اور میرا خیال میں اس وقت عمران خان صاحب کے ہاتھ میں سارے پتے موجود ہیں. اور ابھی جو صاحب تجزیہ دے رہے تھے، میں ان سے اختلاف کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کچھ باتیں کہیں. اپوزیشن کیوں کر رہی ہے یہ سب کچھ؟ ہاں اپوزیشن ڈیسپریٹ ہے، ہاں ان کے خلاف نیب کے جو کیسز چل رہے ہیں، ہاں اس میں ڈیسپریٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو کچھ نمبرز نظر آ رہے ہیں. انفلیشن کے نمبرز نظر آ رہے ہیں، قرضے کے نمبرز نظر آ رہے ہیں، اکانومی کے نمبرز نظر آ رہے ہیں، جس پہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو اس کا اپورڈ ٹرینڈ جا رہا ہے، اس کو ہم شاید عید کے بعد آ کے کیش کر سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عمران خان صاحب کے ہاتھ میں سارے نمبرز ان کے ہاتھ میں ہیں. وہ اگر عوام کو ریلیف دینا شروع کر دیں، عوام کو مہنگائی کی وجہ سے جو پریشانی ہے وہ ختم کرنا شروع کر دیں، تو اپوزیشن لاکھ چیخیں مار لے، لاکھ افطاریاں کرے، سحریاں کرے، ڈنرز کرے، لنچ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ لوگ جتنی مرضی کالیں دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ ان کو نالائق اعظم کہیں، آپ ان کو جس مرضی نام سے پکاریں، اگر لوگوں کے ڈور سے ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے، مہنگائی سے ان کی جان چھوٹ جائے، ان نعروں اور ان دعووں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسری بات یہ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ایک نئی قسم کی پالیٹکس ہو رہی ہے. کہاں نئی قسم کی پالیٹکس ہو رہی ہے؟ نیب کے چیئرمین کی گفتگو سنی ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ جناب میرے پہ پریشر اس بات کا ہے کہ پرویز خٹک کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے.
جبکہ پرویز خٹک گرفتار ہو سکتے ہیں. کون ہے پرویز خٹک؟ کیا وہ ایک پورا خاندان نہیں ہے جو اس وقت چھایا ہوا ہے؟ رؤف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹی خبر ہر شخص کو ریفیوٹ کیا ہے. نہیں بانٹے گئے. یہ ہم لوگ اداروں کے بارے میں اس قسم کی گفتگو وہ تو انہوں نے وہ مس فاؤنڈیڈ ہو وہ اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے مین اسٹریم. دیکھیے میں بالکل جانتا ہوں آپ غلط بات کر رہے ہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں which is not correct. اچھا چلے آپ بول لیجئے. نہیں آپ کریں بات کریں جو صحیح ہے. آپ بول لیجئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بول لیجئے. میں تردید آ چکی ہوئی ہے نہیں بیٹھا اس لیے آپ بول لیجئے. اچھا آپ نے بول لیا, اب مجھے اجازت ہے بول لوں؟ جی منصور سر بول لوں یا نہ بولوں آپ بتائیے. میں بول لوں؟ جھوٹ نہ بولیں, سچ بولیں. اچھا چلیں بول دیں, کچھ بولے سی بولے جو آپ جھوٹ نہ بولیں, سچ بولیں, سیکھیں سچ بولنا. آپ اجازت جھوٹ نہ بولیں, میری اجازت میٹر نہیں کرتی, سچ اور جھوٹ میٹر کرتا ہے. آپ جھوٹ کے پلندے نہ بولیں یہاں پرائم ٹائم ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے. بات وہ کریں جو کہ سسٹینیبل ہو, جو صحیح ہو. جی آپ بھی بیہیو یور سیلف. بڑے ہیں, ڈونٹ یوز دس آپ بیہیو کریں اپنے آپ کو. آپ بھی برائے مہربانی اپنے آپ کو. یہ کسی یہ کوئی چینل کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. if you want to talk to me, let's come straight and talk face to face. جی آپ بالکل you welcome whenever you want to welcome جی. I'm available. I'll talk face to face. آپ نے اپنا تجزیہ دیا ہے, اپنا تجزیہ دیا, میں نے آپ کی بات سنی. I did not interrupt. جی بالکل آپ کریں. Don't interrupt please. آپ بات کریں, اس کے بعد مجھے بات کرنے دیں. منصور آپ رؤف صاحب کو بلائیں نا پروگرام میں, تو وہاں ذرا ان سے ساری بات کر لیں. چھوڑے سر وہ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے پہلے بول لیا نا, اس کے بعد مجھے بولنے دیں, یا پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو انٹرسپٹ کرتے رہیں گے تو بات. میں نے آپ سے عرض کیا کہ سچ بولیں. میں آپ کو کہوں جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں تو آپ سے اختلاف کر رہا ہوں نا. میں آپ سے بھائی, میں آپ سے آپ کی بات سے اختلاف, اب میں اختلاف نہیں کر سکتا. آپ ضرور کیجئے, آپ نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. آپ اختلاف کیجئے, لیکن کچھ فیکٹس ہیں جو کہ فیکٹس ہیں, تو پھر ان کو ان فیکٹس کے طور پہ مانا کریں. تو فیکٹس بھائی, جاوید چودھری صاحب نے ان کے انٹرویو کو کوٹ کیا ہے, اینڈ جاوید چودھری صاحب is standing on what he has whatever he has written. اس کو ریفیوٹ کیا جا چکا ہے اس انٹرویو کو. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بھائی وہ بے شک ریفیوٹ کرتے رہیں. the person جنہوں نے انٹرویو دیا ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ریفیوٹ کرتا ہوں. جس نے انٹرویو لیا ہے وہ اپنی بات پہ کھڑے کہ نہیں جناب یہ سب کچھ مجھے کہا گیا ہے. اب it's his word against his. اب اس میں جھوٹ والی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ تو سٹینڈ سٹل والی پوزیشن ہو گئی نا. بالکل صحیح ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا. تو اس میں بھائی جھوٹ والی بات کہاں سے آ گئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ والی بات کہاں سے آ گئی؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے, ایک جرنلسٹ کہہ رہا ہے میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں, I stand by whatever I have written. تو پھر it's his word against his. اس میں جھوٹ والی بات کہاں سے آ گئی؟ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں. آپ چھوڑیں گے, آپ ان کو بات کرنے دیں, ہم لوگ چپ ہو جاتے ہیں. جی آپ چپ ہو جائیں, شاباش. نہیں کیونکہ آپ کے پاس کہنے کو ہے کچھ نہیں ہے, چلے اچھا اس لیے آپ چپ ہو جائیے, زیادہ بہتر ہے. Sir, I just proved you're wrong. No, I'm not wrong. I just proved you're wrong. It just depends on your perspective. اور آپ کون سی فیملی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں بھائی؟ Who do you want to support? کون سی فیملی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں؟ آپ کے یہاں پہ جہانگیر ترین کے بیٹے کو ٹکٹ دیا گیا. آپ کے یہاں پہ سردار عثمان بزدار جو کہ بزدار قبیلے کا سردار ہے وہ چیف منسٹر ہے آپ کا. پرویز خٹک کے پورے خاندان کے اندر ٹکٹیں بانٹی گئی. آپ کون سی بات کرتے ہیں کہ فیملی پالیٹکس نہیں ہے؟ وہی نون لیگ کے اندر ہے, وہی پیپلز پارٹی کے اندر ہے, وہی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے. They're all the same. They're all the same. For God's sake, اس قسم کی باتیں کریں. عمران خان آئے گا تو پتہ نہیں کون سی نئی قسم کی پالیٹکس لے گیا. بھائی they're all the same. I am not representing any political party. I have my own opinions which I am expressing in this program. Sir, I am not representing any political party. ابھی بیٹھ کے آپ نے عمران خان کا پورا خواب بیچا ہے بیٹھ کے. ابھی بیٹھ کے پورا عمران خان کا خواب بیچا آپ نے بیٹھ کے. میں نے تو کہہ دیا تھا, میرے کالم میں نے لکھا تھا I have a right to have my own dreams, Mansoor Saab. I am not selling anybody's dreams. I have a right to have my own dreams for this country. سب کے سب ایک جیسے ہیں. I'm sorry, there's no comparing those thieves. اب میں نے تو نہیں کہہ رہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. I'm sorry, there's no comparing. There is no comparing them. There is no comparing them. It's your perspective which is ill-founded. میں ذرا شاہد صاحب کو I disagree with it. I'm sorry, you may disagree with it. It does not mean that your disagreement is well-founded. میرا خیال ہے میں ذرا شاہد صاحب کو, It's not well-founded. میں ذرا شاہد صاحب کو بھی شامل کر لوں نا, تاکہ پھر تھوڑا سا ذرا کول ڈاؤن ہو جائے. شاہد لطیف صاحب, میں ذرا چاہوں گا یہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے یہ بالکل نہیں پلائیں کو, آپ کو پلائیں, ان کو پہلے پلائیے جی. صبح شام جھوٹ بولتے رہتے ہیں بیٹھ کے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر, پانی کا تارا دے رہے ہیں. اچھا, misinforming the public of this country. یہ سر دیکھیں شاہد لطیف صاحب,
اس میں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. Yeah, you're doing that. You're absolutely doing that. You've been doing that for the last 6 years now. I'm sorry, میں نہیں کہہ رہا کچھ. آپ میں ذرا شاہد صاحب کو کروں پھر واپس آپ دونوں کے پاس واپس آؤں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈالر جو ہے اس کی قدر بڑھ رہی ہے, روپے کی قدر کم ہو رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کے اندر فرسٹریشن بھی ہے حکومت کے خلاف, مہنگائی کو لے کے, معاشی بحران کو لے کے. اب حمزہ شہباز شریف صاحب نے, لیکن ایک دوسری سائیڈ بھی ہے, شہباز شریف صاحب نے یہی درد ظاہر کیا ہے, لوگوں کا درد. انہوں نے کیا فرمایا ذرا دکھا دیجیے. مجھے نیب کی گرفتاری کی فکر نہیں ہے, مجھے آج ایک عام ریڈی والے کی فکر ہے جس کی بچی بھوک سے بلک رہی ہے. مجھے اس غریب آدمی کی بے بسی پر رونا آتا ہے جس کی ماں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دوائی کے لیے ترس رہی ہے, لیکن دوائی 400% مہنگی ہو گئی ہے, دوائی وہ خرید نہیں سکتا ہے. حمزہ شہباز صاحب کو درد ہے ایک ایسے پاکستانی کا یا پاکستانی عورت کا جو علاج نہ ملنے سے, دوائی نہ ملنے سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی. آج حمزہ صاحب کو اس کا درد ہے. حمزہ شہباز شریف صاحب کا جہاں رائیونٹ پیلیس, ذرا اس کی یہ فوٹیج دکھائیں جی, جب شہباز شریف صاحب کا دور تھا, 10 سال شہباز شریف صاحب چیف منسٹر ہے. یہ رائیونٹ کا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, اس کے باہر ایک عورت نے بچہ جنم دیا جس کو چنگشی پر لایا گیا, اور ہسپتال کے باہر اس عورت نے بچہ جنم دیا صرف اس وجہ سے کہ اس کو علاج نہیں مل پایا ہوگا, یا گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر دستیاب نہیں ہوگی, یا اس کو وہاں پہ جو ہے وہ ریفیوز کر دیا گیا ہوگا. یہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے دور میں. اب اس وقت بھی اور لوگوں کو وہی درد تھا جس درد کا آج حمزہ شہباز شریف صاحب اشارہ کر رہے ہیں. تو شاید لطیف صاحب جب یہ سچویشن ہم دیکھیں گے تو اس سے کیا یہ تاثر نہیں ملے گا کہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے؟ یہ جو عوام کا درد ہے یہ اپنی جگہ پہ ضرور ہوگا, لیکن اس درد کے پیچھے کوئی اور درد بھی چھپا ہوا ہے. وہ درد اپنے احتساب کا ہو سکتا ہے. اگر لوگوں کا درد تھا تو پھر شہباز شریف صاحب تو 10 سال چیف منسٹر رہے, اس وقت یہ دوائیوں والے مسئلے کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ یہ جو سٹیٹمنٹ آپ نے حمزہ شہباز کی سنائی ہے, اگر آپ حمزہ شہباز کی جگہ کسی اور نام کو لے لیتے اور یہ ویژولائز کرتے کہ زمانہ نواز شریف کا ہے, تو کیا یہ سٹیٹمنٹ ٹرو نہیں تھی؟ ان کے دور میں یہی اسٹیٹمنٹ کسی اور شخص نے اگر دی ہوتی تو جو درد اور جس کا رونا یہ رو رہے ہیں, تو کیا یہ رونا اس وقت ان کی حکومت میں بجا نہیں تھا؟ بجا تھا نا. صحیح ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے لوگوں کے حقوق اور ان کے پیسے پر, ملک کے خزانے پر ڈاکے ڈالے, یہ سب کے سب ہمارے سامنے ہیں. اور آج آپ اس کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ جو آپ نے شروع میں کلپنگ سنائی جس کے اندر ان کے مختلف قائدین کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے تو حوالے کر دیا IMF سے. بھائی IMF کے حوالے نہ کرتے تو کس کے حوالے کرتے؟ اور اس کے بغیر انہوں نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی. وہ اس طرح حل کرنے کی کوشش کی کہ جو آپ کے دوست ممالک ہیں ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے, انہوں نے آپ کی مدد کی, اور مدد کے تحت انہوں نے IMF جانے سے ریس کیا اور بلکہ دیر کر دی, جس کی وجہ سے ادارے میں نقصان ہوا. آپ کے پاس کیا حل ہے؟ اب کتنے اور لوگوں کے سامنے آپ بھیک مانگیں گے؟ اب جو آپ کے دشمن ہیں ان کے سامنے بھی جا کے بھیک مانگیں گے؟ صحیح یہ چاہتے ہیں آپ؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری بالکل پولیٹیکل سکورنگ ہے. میں کوئی 100% نمبر نہیں حکومت کو نہیں دے رہا, ان کے مسائل اپنی جگہ ہیں. مثلا یہ درمیان میں ایک بات چھڑی تھی جس کے اوپر نیب چیئرمین جو ہیں وہ زیر بحث آ گئے. مجھے یہ بتائیں, کیا نیب چیئرمین کو یہ دکھتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو اندرونی معاملات ہیں جو کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے, اس کے تحت ایک جرنلسٹ کو بلائیں اور وہ ساری باتیں اس طرح لیک کر دیں اور پھر ایک نئی بحث شروع ہو جائے؟ وہ کہیں کہ میں نے نہیں کہا, اور جرنلسٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے. میں تو آفیسر کی ٹیم سے کہتا ہوں انہوں نے کہا, یہ میں جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کس کو جھوٹا اور کس کو سچا کہیں؟ اول تو یہ کہ یہ بحث ہوئی کیوں. یہی بات میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں بھی کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب جو کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب NRO نہیں دوں گا, یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان کو پکڑ لوں گا, ان کو جیل میں بھیجوں گا, ان کو سزائیں دوں گا, یہ بھاگ نہیں پائیں گے. کیا ان کی توافی ہے؟ یہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے؟ کہ ساری جو تنقید آپ پر کھڑی ہوئی, آپ نے موقع دے دیا نا اپوزیشن کو آپ پہ اٹیک کرنے کا. وہ اسی لیے ہوا کہ آپ نے اس طرح کی باتیں کی. ان کو آپ اگر کرکٹ کی لینگویج میں بات کریں تو پھر یہ لوز ڈیلیوریز ہیں. آپ تو ایک فاسٹ بالر رہے, آپ کو معلوم ہے نا لوز ڈیلیوری کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس پہ چھکے پڑتے ہیں کہ نہیں؟ مسلسل بارش ہوتی ہے کہ چھکوں اور چوکوں کی. یہ زبان ہے کہ میں سمجھتا ہوں آپ سمجھیں گے. مگر آپ نے یہ کیوں کیا؟
یہ اس طرح کی چیز آپ نے جو کی ان کو موقع مل گیا. تو لہٰذا پہلے تو میں نے اس غلطی کی طرف اشارہ کیا کہ جناب یہ آپ ہی کا کیا ہوا ہے جو یہ اگلی حکومت جو بھگت رہی ہے. اس ملک نے ان عذاب میں جانا تھا اور اس عذاب کو آج اس ملک نے فیس کرنا ہے. حکومت کے پاس چارہ نہیں ہے. میں شاہد صاحب سوری فار انٹرپشن، میری کل بہت ہی پرومیننٹ سورس کے ساتھ نیب میں کل میری تفصیلی بات ہوئی ہے، ملاقات بھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب نے یہ باتیں نہیں کی ہیں، کچھ باتیں ضرور کی ہیں، لیکن جتنا کالم کے اندر جو کچھ جاوید چودھری صاحب نے لکھا ہے یہ باتیں ٹوٹلی انہوں نے اپنی طرف سے کہانی بنا کر پیش کی ہے. چیئرمین نیب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اب یہاں ایک ڈیڈ لاک ہے، وہ کہتے ہیں کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. اب یہ ڈیڈ لاک کیسے ختم؟ مطلب اس کا سولوشن کون نکالے گا؟ یہاں پہ تیسرا بندہ تو تھا نہیں، 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے صرف کمرے میں. نہیں، پر آپ نے یہ کام شروع کیوں کیا؟ دیکھیں جیسے وہ عدلیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ججز جو ہوتے ہیں نا جی، ان کی ججمنٹ بولا کرتی ہیں. صحیح ہے. کیا اسی چیز کا اطلاق چیئرمین نیب پہ نہیں ہوتا؟ بالکل بالکل. آپ اپنے فیصلے کریں نا. آپ تو جگہ جگہ تنقید کا باعث ہیں. ہاں، آپ کا کوئی فیصلہ سیدھا نہیں ہے. آپ کے ماضی میں نیب کچھ اور کرتی رہی، اب کچھ اور کرتی ہے. آج بھی اس کے قوانین اس طرح ہیں کہ جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ کسی کو انکوائری میں گرفتار کر لو، کسی کو آپ انویسٹیگیشن میں گرفتار کر لو، کسی کو آپ اس کے ریفرنس تیار ہو تو گرفتار کرو اور کسی کو گرفتار ہی نہ کرو. تو چیئرمین صاحب آپ اپنی نیب کی طرف دھیان دیں. آپ کی کارکردگی ٹھیک ہوگی تو آپ کا نام مقصد کیا تھا؟ ایک آدمی کو بلانا، اپنی تعریف کروانا تھی نا کہ کہیں نہ کہیں تو وہ لکھے گا. لیکن وہ تعریف الٹی پڑے گی، تعریف الٹی پڑے گی. مجھے سر ایک بریک آپ کی اجازت سے. معاملہ ہم پرائم منسٹر سے نہیں کہیں گے. صحیح. آپ اپنی کارکردگی پہ دھیان دیں. ہاں بالکل صحیح. آپ یہ اس طرح کے بڑے بڑے نعرے اور بڑے بڑے بیانات کیونکہ آپ کے مینڈیٹ کا حصہ نہیں، وہ نہ کریں. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر تنقید بڑھ رہی ہے. بالکل صحیح. پرفارمنس آپ کی اجازت سے سر ایک بریک سر. جو چیئرمین نیب کا اور جاوید چودھری صاحب پہ قضا ہے، اگر تو چیئرمین نیب صحافیوں کے کسی وفد کو بلاتے جس میں 10 15 20 صحافی ہوتے، اگر آپ نے ان کو کوئی پیغام کس طرح قوم تک پہنچانا چاہتا ہے تو یا تو آپ کسی وفد کو بلاتے جس میں 1 سے زائد لوگ ہوتے تو آپ کی اس قسم کی کوئی بات جو ہے اس کا کوئی عینی شاہد کوئی گواہ موجود ہوتا. اگر آپ آن ایئر بات نہیں کر سکتے، آ کے کوئی آن ایئر بریفنگ نہیں دے سکتے کہ کیا مسائل ہیں، اگر آپ نے بیک ڈور بریفنگ دینی ہے، آف ایئر بریفنگ دینی ہے تو اس کا بھی کوئی اور طریقہ تھا. اگر آپ کسی ایک صحافی کو بلائیں گے، اس کو بلا کے اس کے سامنے کوئی کہانی رکھیں گے اور وہ صحافی بعد میں اس کہانی کو اگر بڑھا چڑھا کر بھی بیان کرے گا تو پھر قصوروار تو آپ ہی ہوں گے، کیونکہ کوئی تیسرا شخص جب تھا ہی نہیں تو کس کی بات لوگ مانیں گے. یہ ایک معمہ ویسے ہی رہے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. اکانومی کے حوالے سے ایک رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے، یہ بات کتنی اہم ہے، بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج جو اکنامک کرائسس ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اس بات کو دوبارہ سے دہرایا ہے جس چارٹر آف اکانومی کی اپوزیشن نے بات کی تھی. یہ ذرا سنو. میاں شہباز شریف نے کہا اکانومی کی جو خراب صورتحال ہوتی جا رہی ہے، آؤ بیٹھیں اور بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کریں. انہوں نے کہا نہیں جی، یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں، یہ تو اپنے کیسز کو ختم کروانا چاہتے ہیں. کہ میاں صاحب نے یہ کہا تھا ہماری کوئی شرط ہے. بلاول بھٹو نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ. اس متکبر انسان نے، نفرت میں غرق انسان نے جو ہے اپوزیشن کو گالیاں دی. جی زبان تو خیر سخت ہے رانا صاحب کی، اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. رؤوف صاحب، جو چارٹر آف اکانومی کی بات ہے، اگر پرائم منسٹر اپوزیشن کو لے کر ایک چارٹر آف اکانومی کرتے، یعنی اس اکنامک کرائسس سے کیسے باہر نکلنا ہے، اس میں اپوزیشن کا کوئی انپٹ ہوتا تو آج اس کرائسس کا جو برڈن ہے وہ بھی اپوزیشن شیئر کر رہی ہوتی. جبکہ آج سچویشن یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے بقول اپوزیشن کے سولو فلائٹ کی تو اب جو بھی گند ہے، اکنامک گند ہے، وہ بھی عمران خان کے کھاتے میں جائے گا. لیکن اگر اپوزیشن آن بورڈ ہوتی تو آج یہ سب ذمہ دار یہ عمران خان کو برا بھلا نہ کہہ رہے ہوتے. دیکھیں میں اس کو پولیٹیکل کانٹیکس میں بات نہیں کروں گا، لیکن جہاں بھی آپ جمہوریت کو آگے لے جانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو گورننگ پارٹی ہے اور جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان میں ایک ورکنگ میکنزم ہونا چاہیے، ورکنگ میکنزم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر جمہوریت جو ہے نہ وہ پنپ سکتی ہے نہ وہ آگے بڑھ سکتی ہے.
انفارچونیٹلی جیسا کہ میں نے اپنے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ یہاں جو نیریٹیوز لے کے آئے ہوئے ہیں، جو حکومت اس وقت حکومت کر رہی ہے، اس کا جو نیریٹیو ہے وہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی میں اس بارے میں بھی نہیں ابھی اور بات کروں گا، وہ جو حکومتیں کر چکی ہوئی ہیں اس ملک میں، وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے، اس کا انڈو کرنے کے لیے اب وہ فرینکلی، اور اس کی وجہ سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑھ چکا ہوا ہے. یعنی کہ جو حکومت کہہ رہی ہے وہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ حکومت نہیں سمجھ پا رہی، جو حکومت کہہ رہی ہے وہ شاید اپوزیشن سمجھ نہیں پا رہی ہے. تو وداؤٹ کاسٹنگ ڈاؤٹس آن اینی باڈی، دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر ایک ورکنگ میکنزم جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا. جہاں تک اکانومی کا سوال ہے، دیکھیے اکنامک سچویشن کو یہ پہلا وقت نہیں ہے کہ ملک میں خراب ہوئی ہے. اگر آپ صرف لونز کی ایک جو کہانی ہے اس کو بیان کر دیں تو 1947 سے لے کے 1999 تک جو ملک کے اوپر جو ٹوٹل لونز تھا وہ 34 بلین تھا. یہ 52-53 سال میں 34 بلین ڈالرز ہوا جی 52 سال میں. جب مشرف صاحب تشریف لائے تو انہوں نے 4 سال اپنے 9 سالوں تقریباً کلوز ٹو 8.5 ایئرس میں 4 بلین اور اس میں شامل کیا. اب اگلے جو 2 ادوار آتے ہیں، جو زرداری صاحب کا دور ہے اس میں 18 بلین ایڈ ہوا، اور جو نواز شریف صاحب کا دور ہے اس میں 38 بلین ایڈ ہوا. سو ان 10 سالوں میں 18 اور 38 جو ہیں یہ 95 سے کراس کر چکا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب ملک انہیرٹ کیا گیا، جو یہ حکومت آئی، اس کو جو ملک ملا اس کی سچویشن یہ تھی. اور اس میں اگر آپ حسین جو ڈان کے جو ہیں جو انٹرم فارن منسٹر تھے، ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے آپ نکال کے دیکھ لیجئے، حسین ہارون صاحب نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ملک جو ہے وہ دیوالیہ حالت میں ہمیں ہینڈ اوور کیا گیا. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ اس حکومت میں کسی فرد کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ حسین ہارون صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے ایز انٹرم فارن منسٹر آف دا کنٹری انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، اور وہ ایک حقیقت ہے. ایک دیوالیہ حالت میں یہ ملک دیا گیا. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک دن میں یا ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں نہیں ہو سکتا. حکومت نے وقت بھی ضائع کیا، جیسے کہ شاہد لطیف صاحب نے کہا ہے، انہوں نے وقت ضائع کیا. ان کو آج جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور میری اپنی ذاتی نظر میں ادنیٰ رائے میں میرا خیال ہے کہ اب ٹھیک ہو رہا ہے کافی حد تک بات. لیکن یہ کام جو ہے یہ 8 مہینے پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ لوگ جو اب لے کے آ رہے ہیں، اگر یہ لوگ جو ہیں اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں تو ان کو 8 مہینے پہلے لانا چاہیے تھا. وہ ایکسپیریمنٹیشن کا جو ایک پیریڈ گزرا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے ملک کو نقصان ہوا ہے. ابھی وسیم اکرم پلس جو ہے، اب آپ اس پہ مزید ہیں، اس سے ملک میں ڈسپونڈنسی جو ہے، اور ایک جو ہے وہ ڈسپونڈنسی جو ہے اس کا لیول جو وہ بہت بڑا ہے، اور اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج میرا خیال ہے کہ حکومت کی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ بھی ریلیٹیولی نیچے آیا ہے. لیکن میرا خیال ہے، اب ذاتی رائے میری یہ ہے کہ اب جو ہے under the given circumstances, within the constraints that unfortunately Pakistan has, جو اس وقت آپ کا حال ہے، جس حالت میں یہ ملک جو ہے اس حکومت کو دیا گیا، اس کو سامنے رکھ کے کوئی بہت زیادہ permutations and combinations جو ہیں اس کی گنجائش موجود نہیں ہے. آپ نے لونز لینے تھے، لونز آپشن نہیں تھا، لونز ایک نیڈ تھی، ایک ضرورت تھی جو کہ آپ نے لینے ہی لینے تھے. لون کس سے لینے تھے؟ وہ انہوں نے اپنے دوست ممالک سے لینے کی کوشش کی اور لیے بھی لون، انہوں نے ہیلپ بھی کیا، لیکن وہ ایک نہیں سفیشنٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد ان کو IMF جانا پڑا. ادر دین دا لاس آف ٹائم، میں فیل کرتا ہوں کہ فائنلی جو حکومت جو ہے وہ ایک ایسے کورس کے اوپر آئی ہے جس سے کہ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن کل یہ سعودی عرب سے بھی کل خبر آ گئی نا، جو مشیر خزانہ نے کہا کہ وہاں سے جو 9 ارب ڈالر کا تیل، دیکھیے وہ جو سعودی عربیہ نے بھی اب جو ہے وہ تقریباً 10 بلین جو ہے وہ آپ کے جو ڈیفیسٹ ہے آپ کا، اس کو وہ ہیلپ کرے گا. آئندہ 3 سالوں میں آئیں گے. میری انفارمیشن یہ ہے کہ شاید ایک اور ملک جو ہے وہ بھی ڈیفرڈ پیمنٹ کی بیسس کے اوپر آئل اور بھی آپ کو دے. میری یہ مطلب میں نے ایک انفارمیشن ہے، اٹ کین بی ٹوٹلی رانگ. تو لاس آف ٹائم جو ہے جس کے بارے میں میں حکومت کو ڈیفینیٹلی مورد الزام ٹھہراتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اب آ کے کچھ امید بندی ہے کہ شاید ان دی فورسیبل فیوچر حالات بہتری کی طرف جا سکے. جیسے غلط فیصلے کرنا جرم ہے، اسی طرح صحیح فیصلے نہ کرنا بھی جرم ہے. میں بالکل صحیح کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ میں بالکل اگری کرتا ہوں. منصور صاحب، یہ جو اکنامک کرائسس ہے، اگر اس اکنامک کرائسس میں جس طرح چارٹر آف اکانومی کی بات ابھی بھی ہوئی، اس سے پہلے ہو چکی ہے یہ آن دی فلور بات ہوئی تھی چارٹر آف اکانومی کی، اپوزیشن نے پرپوز کیا تھا گورنمنٹ کو. اگر چارٹر آف اکانومی ہو اور پاکستان میں ایک جو اکراس دی بورڈ ایک لانگ ٹرم اکنامک پلان حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لے، تو پھر اس میں اگر اچھا ہوگا تو کریڈٹ سب کو جائے گا، اگر برا ہوگا تو پھر اس کا حصہ بھی سب کو جائے گا، صرف عمران خان کو نہیں جائے گا. آج جتنی بھی گالیاں پڑ رہی ہیں وہ حکومت کو پڑ رہی ہیں. نہیں، میرا خیال میں حکومت کو نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر اس کے اندر آج اس میس کے اندر اگر ہم کھڑے ہیں تو اس میں سب قصوروار ہیں، تمام سیاستدان بھی قصوروار ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو یا نون لیگ سے ہو. لیکن ظاہری بات ہے حکومت وقت کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ آتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے.
9 مہینے کے بعد آج اگر ہم بیٹھ کے یہاں پہ کھڑے ہیں تو ذرا استعفوں کی لائن تو گننا شروع کریں پہلے دن سے لے کر آج تک. آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اب یہ جو نئی ٹیم آ گئی نا یہ کام آپ کو کر کے دکھائی تھی. یہی بات تو ہمیں 9 مہینے پہلے کہی گئی تھی کہ جناب یہ جو ٹیم آئی ہے یہ کام کر کے دکھائے گی. لیکن 8 مہینے کے بعد اسد عمر نے استعفیٰ دے دیا, 8 ماہ کے بعد چیئرمین FBR تبدیل ہو گیا, اسٹیٹ بینک کا گورنر تبدیل ہو گیا, آج سیکٹری فائنانس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. کس طرح یقین کیا جائے اس بات کے اوپر کہ ہاں اب حالات تبدیل ہوں گے؟ عمران خان صاحب کو میرے خیال میں بہت زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے, آئی تھنک آئی کوڈ بی رانگ, کہ شاید ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے اور میں نے اسی کے اندر یہ سب کچھ کر دینا ہے. اور جس طرح ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جناب مسلم لیگ نون کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپوزیشن کو بٹھائیں اور بٹھا کے ایک اکٹھا روڈ میپ بنا دیں, بٹ عمران خان صاحب کے پولیٹیکل ڈی این اے کے اندر یہ چیز نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کروں گا تو میں مکہ کی سیاست کروں گا جو میں نہیں کر سکتا. دیٹس ہز مائنڈ سیٹ ان کے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ووٹ بینک اگر مجھے ووٹ دیتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتا, میں کسی صورت ان کے ساتھ کسی قسم کی نیگوشیشن نہیں کرتا. منصور نیگوشیشن, دیٹس از رائٹ, منصور بالکل NRO نہ کرے وہ اپوزیشن کے ساتھ, ان کے ساتھ ان کے مقدمات کو ختم بالکل نہ کریں, ان کے مقدمات کو چلنے دیں, صرف اکانومی کے اوپر آ کے بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنے میں تو حرج نہیں ہے نا. نہیں, اور اگر آپ صرف اکانومی نہیں, اگر آپ دیکھیے ابھی قبائلی علاقہ جات کے حوالے سے جو بل پیش کیا گیا قومی اسمبلی میں, سب نے مل کے اس کے اندر ووٹ ڈالے. پنجاب اسمبلی کے اندر جب تنخواہیں بڑھانے کی بات ہوئی تھی سب نے مل کے اندر اس کے اندر ووٹ ڈالے. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو NRO دے دیا ہے. ہاں, اگر اس موقع پہ اپوزیشن آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جناب زرداری صاحب کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ہلکا کر دیں, نواز شریف صاحب کو جیل سے باہر نکال دیں, تو ایکسپوز کریں ان کو. بالکل صحیح, پھر تو ڈیفینیٹلی آپ ایکسپوز کریں. جس طرح پہلے 2-3 دفعہ باتیں ہوئی ہیں کہ جناب مجھے اپروچ کیا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر ہاتھ ہلکا کر دیں, ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں, ایکسپوز کریں اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تاکہ اپوزیشن کے پورے غبارے میں سے ہوا نکل جائے. بالکل صحیح ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کی اکانومی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. اس پہ اپوزیشن کو آپ کو چاہے پسند ہو, آپ کو بہت برے لگ رہے ہوں وہ شکل سے, لیکن آپ کو ان کے ساتھ ہر صورت ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. شاہد لطیف صاحب, ریفارمز اصل میں جو عمران خان صاحب کی ساری پالیٹکس کو, اگر میں 22 سال کی جو ان کی پالیٹکس ہے اس کو اگر ایک لفظ میں سموں تو عمران خان کی پالیٹکس تھی آل اباؤٹ ریفارمز. میں ریفارم کروں گا اسٹیٹ کو, سسٹم ریفارم کروں گا. اب ریفارم کی صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک بچی کا واقعہ, وہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا, مجھے خود خوف آتا ہے کہ اس لفظ کو کیسے استعمال کیا جائے, جو فرشتہ بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا, پھر اس کے بعد قتل ہوا, 15 مئی کو بچی کڈنیپ ہوتی ہے, 20 مئی کو بچی کی لاش ملتی ہے جنگل سے, 4 روز تک بچی کے لواحقین احتجاج کرتے ہیں, ان کی FIR درج نہیں ہوتی ہے. پولیس کہتی ہے کہ بچی خود بھاگ گئی ہے, یعنی 10 سال کی بچی اپنی رضامندی سے چلی گئی. 19 مئی کو جا کے یہ جو ہے معاملہ پروٹیسٹ بڑھتا ہے, پھر جا کے FIR ہوتی ہے, پرائم منسٹر نوٹس لیتے ہیں, پھر DGI SPR کی بھی ٹویٹ آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد ایک چھوٹی سی کیپٹل ٹیریٹری, 20 لاکھ اس کی آبادی ہے. پرائم منسٹر کی ناک کے نیچے اگر 9 مہینوں میں پولیس ریفارمز انیشیٹ نہیں ہو سکے, FIR تو شہباز شریف کے زمانے میں بھی درج نہیں ہوتی تھی, سندھ میں بھی درج نہیں ہوتی, اگر ریاست مدینہ میں بھی FIR درج نہیں ہوگی اور مجھے احتجاج کرنا ہے شاہد لطیف صاحب, تو پھر وہ جو آپ کا نعرہ تھا چینج کا, ریفارمز کا, وہ کہاں گیا؟ اکنامک کرائسس تو بھاڑ میں ایک طرف رکھ دیں, ریفارمز تو شروع کرتے نا, وہ بھی نہیں کر پا رہے آپ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اصل تبدیلی جس کا ذکر کر رہے تھے, یہ تو خود چونکہ تحریک انصاف ہے نا, تحریک انصاف ہے, تو یہ تو انصاف کی بات تو پہلے دن سے ہو رہی ہے. تو جہاں انصاف کے تقاضے آپ پورے نہ کر رہے ہوں, کم از کم اس طرف تو دھیان دیں. یہ جو سائیوال میں ہوا, کیا اس مقدمے کا فیصلہ آج تک ہم کر پائے؟ نہیں آیا سر. وہ جو بچی زینب کا معاملہ جس حد تک ہم نے اس کو لمبا کیا, لٹکایا, وہ بھی لوگ جو ہیں امیدیں کھو بیٹھے تھے. ایسے بڑے بڑے معاملات اور جو دلگداز قسم کے معاملات ہیں کہ آپ کی روح کہاں پڑتی ہے سننے سے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ شاید الفاظ بھی استعمال کر سکتے جس کے تحت آپ اس واقعے کو بیان کر سکیں. اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ دکھ دینے والا یہ واقعہ ہے. تو اگر آپ آج تک سائیوال والے مقدمے کا معاملہ حل نہیں کر پائے, آپ نے کہا کہ 72 گھنٹے میں نہ پتہ نہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے فیصلہ ہو جائے گا. کیا ہوا؟ میں مانتا ہوں ہمارے یہاں سسٹم اس حد تک گل چکے ہیں کہ ان کو ٹھیک کرنا آسان نہیں, مگر آپ کی جو ترجیحات ہیں اس میں یہ چیزیں سامنے ہونی چاہیے تھی یا نہیں. آپ اس وقت تک آگے چل نہیں سکتے جب تک آپ انصاف کی بنیاد پر معاشرہ چلانے کے قابل نہ ہو. یہی پولیس ہے نا بالکل, اس کے بارے میں کیا کیا اس کو نام دیے جاتے تھے, اور اس کے اندر بدماش, گنڈے اور چور اور ڈاکو آپ نے بھرتی کیے اور ان سے اپنے کام دیے, جس مقصد کے لیے ان کو آپ نے بھرتی کیا,
और जब इस पुलिस को सुधारने का वक्त आया तो आपने वहां से केपी से वो जो आईजी साहब थे उनको बुलाया, दुरानी साहब को, और वो एक ही महीने के अंदर फारिग होकर चले गए। क्यों? ऐसे क्यों हुआ? आपने कभी अपने आप को टटोला, अपने गिरेबान में झांका कि जो इस्लाहात की खातिर आपने एक आजमाया हुआ बंदा बुलाया वो एक महीना ना वहां रुका, इसलिए तो उसको किसी किस्म की बाउम्मीद नजर नहीं आई। वो अपना नाम बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो सिस्टम से भाग गए। तो ये जब मामला आपके माशरे में हो रहे हैं तो आपकी, इसका मतलब है कि आपकी जो तरजीहात हैं उनमें बड़ा शदीद नुक्स है। आपने इन चीजों को, इसके बाद जैसे आपने कहा कि मुआशरा जो है पहले तो उसकी इंसाफ की बुनियाद जो है उसको सेटल करे, उसको सेट करे। यहाँ इस मुआशरे में इंसाफ नाम की चीज नहीं है, इसलिए जो पुलिस की जो तरजीहात या जो भी आपने उससे इस्लाहात करनी थी वो दूर दूर तक उसका नाम नजर नहीं आ रहा। कोई पॉलिसी सामने नहीं आई, आपने कदम ही नहीं उठाया। ये वो चीजें हैं जो कि आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए थी। और इसी के साथ अगली तरजीह लोगों का, जो लोगों के मफादात हैं, लोग जो हैं दहाइयों से चक्की में पिस रहे हैं, मुश्किलात की चक्की में पिस रहे हैं। बिल्कुल, खासकर ये दो हुकूमतों ने जो कुछ किया, अभी आपने सुन लिया ना कि 40 बिलियन का कर्जा इनसे पहले था, इन दोनों ने मिलाकर 8 बिलियन का कर्जा लिया और 100 बिलियन तक पहुंचा दिया। इससे बढ़ के भी कोई जाति हो सकती है बिल्कुल सही कौम के साथ? तो ये रिलीफ आपने देनी थी, देना था बिल्कुल। आपकी मुआशी टीम जो है उसके साथ आप पहले फैसला करते कि ये पिसे हुए जो लोग चक्की में हैं, जुल्म की, गुर्बत की और इस मुल्क में रोजगारी की चक्की में पिसे हुए हैं, बेरोजगार हैं, सबसे पहले इनको इस रिलीफ मैंने देनी है। बिल्कुल सही है। अगर पिछली हुकूमतें साल हर साल चला कर गई तो मुझे वो नहीं करना जो वो कर गई। मैं इसी पे सर एक कमेंट सर रऊफ साहब से इसी बात पे ले लूं। रऊफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के जमाने में भी लोगों को खुद सोजी करना पड़ती थी FIR करवाने के लिए, लोगों को सड़कों बंद करके वहां पे एहतजाज करना पड़ता था। आप FIR दर्ज करने का निजाम प्राइम मिनिस्टर ये भी नहीं 9 महीने में कर सके, बाकी पंजाब KP छोड़ दें, इस्लामाबाद के अंदर भी नहीं हो सका। ये बहुत ही एक ऐसी कहानी है जो कि अल्फाज बयान नहीं कर सकते, जो और ख़ासकर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका कि सारा जो इथॉस है वो इंसाफ मबनी है। अगर वो भी इंसाफ प्रोवाइड नहीं कर सकती, और पहले भी हो चुका है बहुत सारा, वो ज़ैनब की बात हुई और भी बहुत हुई। ये जो इतने साल से ये जो एक सिस्टम चलाया जाता रहा है, उसके अपने जो ड्रॉबैक्स थे, सारा कुछ थे, उसको ड्रास्टिक मेजर्स की जरूरत थी, उसको चेंज करने के लिए बहुत ही ड्रास्टिक मेजर्स इनिशिएट तो करें ना। और वो जो नए पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट लेके आए थे उसमें वो ड्रास्टिक मेजर्स जो थे ना वो थे, होने चाहिए थे, और उनको इंप्लीमेंट भी किया जाना चाहिए था। प्रॉब्लम यह है कि बिल्कुल जैसे कि इकोनॉमी की बात हम कर रहे थे, उसमें भी डिले की गई है। इसमें भी अगर हुकूमत करना चाहती है, मुझे नहीं पता कि वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, लेकिन उनको करना चाहिए। अगर करना चाहिए, अगर लोगों को 22 साल पीछे लगाया है ना, केस बाय केस आप सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। वो जो इन्होंने कमेटीज बनाई थी, वो टास्क फोर्सेस बनी थी, 8 महीने हो गए हैं। वो टास्क फोर्सेस क्या किया, उन्होंने क्या किया? उनकी जो रिकमेंडेशंस है क्या वो सामने आई है? मुझे तो नहीं मिली। दैट मींस कि वो नहीं आई है। मैंने उनमें से 2-3 लोगों से बात करने की भी कोशिश की है, उन्होंने कहा जी कि दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस क्या पूरे 5 साल रहेगा? तो फिर तो वो इसका मतलब है इसमें सीरियसनेस की कमी लगती है, इसमें फोकस ना होने की जो है, जो मेरा ख्याल यही पंचिंग लाइन, इसी पंचिंग लाइन पे वक्त खत्म हो गया, इसी पंचिंग लाइन पे कि फोकस नहीं है गवर्नमेंट। सारे हाथ फैला दिए हैं, बहुत सारे पांव फैला दिए हैं, हर तरफ हर चीज को छेड़ना शुरू कर दिया है। चंद चीजों का इंतखाब करना चाहिए था, उनको ठीक कर लेते, उसके बाद फिर कौम के पास जाते, 2023 में फिर कौम ले आती, फिर चीजों को ठीक करते। सब कुछ एक ही वक्त में नहीं हो सकता, कुछ चीजें एक वक्त में जरूर हो सकती है। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दील। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।